बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर एक बार फिर डेली असम्बली का गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। आपसे शुक्रिया आपके वक्त का। सईदना अली अमीर माविया 100 सवालात, वो सवालात जो गामदी साहब के मजमूई बयान पे लोगों की तरफ से सामने आए, एक एक करके हम सब खिदमत में रख रहे हैं। उस सिलसिले की आज 7वीं और इंशाल्लाह आखिरी नशिस्त होगी। हम सब काफ़ी सारी छोटी छोटी उलझनें हैं, मिसिंग गैप्स हैं, मैं चाहता हूँ आपका तबसरा उन पर आ जाए। तो ये बताइएगा कि एक चीज़ जो अभी तक लोगों को बहुत दिमाग के अंदर, जिसको आप कहते हैं हैमर कर रही है, समझ में नहीं आ रही, वो ये है कि एक सूरत हाल आज की ले लेते हैं। मसलन आज पाकिस्तान में भी कहते हैं जी इलेक्शन होंगे, फरवरी में इलेक्शन हो जाते हैं पाकिस्तान में, और होने के बाद एक सूबा जो है KPK वो ये कहता है कि जी कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं, पस मंज़र में कुछ चीज़ें हैं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए थे, सब चीज़ें हैं, हम मरकज़ की हुकूमत को नहीं मानते। अगर वो ये कहते हैं तो क्या उनको ये कहने का हक़ होगा आज के दौर में? बहुत से ऐसे मौके होते हैं जिसमें ये हक़ माना जाता है। हमारे यहाँ बारहा ऐसा हुआ है कि किसी इंतखाब के बारे में लोगों ने ये कह दिया कि ये सही तरीके से नहीं हुआ। इसमें लोगों को आज़ादी से अपनी राय देने का मौका नहीं मिला। इस वक्त भी हमारे मुल्क में ये बहस जारी है कि इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं होगी अगर उसमें सब लोगों को बराबर की सतह पर शामिल होने का मौका नहीं दिया जाता। ये सब बातें कही जाती हैं, लेकिन मौजूदा ज़माने में निज़ाम बन चुके हैं। रियासत का निज़ाम और हुकूमतें अलग हो चुकी हैं। रियासत अपने नज़म के लिहाज से उस तरह नहीं जैसे उस कदीम ज़माने में थी। इस वक्त हमारे यहाँ किसी सूबे के पास कोई अलग से फ़ौज नहीं होती। फ़ौज का एक मरकज़ी निज़ाम वजूद में आ चुका है, अदलिया वजूद में आ चुकी है, ब्यूरोक्रेसी नज़्म हुकूमत को चला रही होती है। इसलिए ये कोई सही मिसाल नहीं है इस बात को समझने के लिए। जिस ज़माने में ये सूरत हाल थी, वहाँ मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ख़बरें कैसे पहुँच रही थी, मरकज़ में क्या हो रहा था, वहाँ बगावत हुई है बाकायदा। इंतखाबात में धांधली नहीं हुई, महज एक बगावत हुई है। उस बगावत में मुसलमानों के उस वक्त के हुक्मरान को शहीद कर दिया गया और बहुत ज़ालिमाना तरीके से शहीद किया गया। वो घर में महसूर होकर रह गए। उम्महातुल मोमिनीन के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मस्जिद जो इक़्तिदार का मरकज़ थी, उस पर बागियों का कब्ज़ा हो गया। लोगों के लिए नमाज़ पढ़ना नामुमकिन बना दिया गया। इस तरह की सूरत हाल में सैयदना उस्मान की शहादत हुई है, और सिर्फ शहादत नहीं हुई, जनाजा पढ़ना नामुमकिन बना दिया गया, तदफीन नामुमकिन बना दी गई। ये कोई मामूली वाक़यात नहीं थे। इस तरह की सूरत हाल अगर मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में पैदा हो जाए, खुदा न खास्ता, या वाशिंगटन में पैदा हो जाए कि कोई गिरोह उठे और इस तरह कब्ज़ा कर ले, इस तरीके से हुक्मरान को ख़त्म कर दे, और फिर इत्तलात ये मिल रही हों कि उसी गिरोह के लोगों ने एक साहब को कांग्रेस के इजलास से पकड़ा है और पकड़ के उनको हुक्मरान बना दिया। ये मिसाल दें अगर समझानी है तो। इसमें तो बहुत सी आरा हो सकती। मुमकिन है कि सारे ही सूबे मानने से इनकार कर दें, सारी रियासतें मानने से इनकार कर दें। मुमकिन है अफवाज भी अपने तरीके के ऊपर इस हुक्म को ना माने। तो हर चीज़ को उसकी सही जगह पे रख के देखना चाहिए। ये कोई दुरुस्त उसलूब नहीं है उस बात को समझने का। अब की रियासतें और उस वक्त की रियासतों की नौयत बिल्कुल अलग है, और दूसरे मामले की नौयत बहुत अलग है। यानी एक बाकायदा तरीके की बगावत हुई है। महज ये नहीं कि इंतखाबात में धांधली हो गई, इंतखाबात सही तरीके पर नहीं हुए, ऐसा नहीं। आपसे बड़ी अच्छी आपने जो मिसाल पेश की है वो मुताबिक़त अहवाल रखती है उस ज़माने में जो सूरत हाल थी, ना कि जो आजकल हमारे यहाँ हो रहा है। चलो आपसे इसमें एक और ज़रा पहलू, थोड़ा सा नाजुक पहलू है, बयान कीजिएगा। बज़ाहिर तो हम कहते हैं जी मरकज़ में एक हुकूमत बन गई, जैसे तैसे बनी, बगावत के नतीजे में बनी। बाहर कैफ जी एक अमली हुकूमत वहाँ पे बन गई, उसको सहाबा की हिमायत भी हासिल थी। अब आपका कोई ग्रिज है, आपके जहन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप आइए बैठ के उसकी हैसियत को मान के तय करें। लेकिन ये भी तो दीन कहता है कि आप सच्चाई का साथ दें, सदाकत का साथ दें। हमारे यहाँ तो फिर ये जो मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, बड़े बड़े डिक्टेटर्स आते हैं, ये भी तो इस तरह ऐलान करते हैं, लेकिन नीचे अगर कोई खड़े होने की हिम्मत करे, कोई बड़ा फौजी एहलकार भी उसको बताए जी आप खिलाफ आइन काम कर रहे हैं, तो उसको तो सराहना चाहिए बजाय इसके कि इसकी मजम्मत होनी चाहिए। क्या शक है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि गलत अहकाम किसी को नहीं मानने चाहिए, अपनी जान दे देनी चाहिए। लेकिन ये कि किसी शख्स को मारने के लिए कहा जाए और आप जानते हो कि वो मजलूम है, तो आप मार देंगे उसको। इसी तरह से किसी को बगावत करने के लिए कहा जाए, क्यों करेंगे बगावत?
میری تو کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی کہ فوج کو یہ حکم کیوں ماننا ہے کہ جائیے اور جا کر وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ کر دیجیے۔ اس طرح کے موقع پہ ہر شخص کو اپنی بندوق رکھ لینی چاہیے، ہم ان احکام کو نہیں مانیں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ جواب میں بندوق ہی اٹھا لیں، لیکن رکھ دیں۔ اور ایسے مواقع آئے ہیں کہ جب لوگوں کو اپنے ہی لوگوں پر گولی چلانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اس موقع پر ہتھیار رکھ دیے۔ یہ معاملہ تو خود ہمارے ہاں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب PNA کی تحریک چل رہی تھی اس وقت پیش آ گیا تھا۔ ہر آدمی کا ایک اخلاقی وجود ہے۔ یہاں جب ویتنام کی جنگ ہوئی ہے، یہ آپ کے علم میں ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو غیر اخلاقی قرار دے کر اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ خود محمد علی کی داستان ہر آدمی کو معلوم ہے، جو بہت مشہور باکسر ہوئے۔ تو اس لیے ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جب احکام نہیں مانے جاتے۔ نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب یہ بات بیان کیجیے گا، آپ نے فرمایا تھا حسن زن سے دیکھیں تو معاملات الگ نظر آئیں گے، سوء زن سے دیکھیں تو دونوں طرف آپ بالکل ایک دوسری کہانی سنا سکتے ہیں۔ ایک سوال بڑا کھٹکتا ہے، وہ یہ کہ سیدنا عثمان کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا، ظاہری بات ہے دفتن ایک دم آنکھ چپکتے تو نہیں ہوا، کو باغیوں نے بات چلائی ہوگی، کون تک بات پہنچی ہوگی، کو محاصرہ ہوا، اس میں دن لگے، بلکہ کہتے ہیں ہفتوں لگ گئے۔ تو اس دوران ایک صوبے کے گورنر ہیں سیدنا امیر معاویہ، طاقتور ترین گورنر ہیں، ان کے پاس فوج بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، تو وہ اس پورے دوران کہاں غائب تھے؟ یعنی وہ آتے سیدنا عثمان کو بچانے کے لیے ان کی مدد کرتے اور باغیوں سے جان چھڑا دیتے ان کی؟ جی، اگر کبھی اندازہ کر لیجیے کہ وہاں سے اگر لوگ چلتے تو کتنے مہینے میں پہنچتے۔ یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ جہازوں پر آپ منتقل ہو جائیں گے، 3-3.5 مہینے کا سفر ہے، اتنی آسانی سے نہیں پہنچا جا سکتا۔ اور دوسرے یہ کہ یہ فیصلہ تو سیدنا عثمان کو کرنا تھا، وہ اگر فیصلہ کرتے، اس وقت وہ حکمران تھے، ان کا کام تھا۔ جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو اب اقدام کرنے کا حق کسی شخص کو حاصل ہو گیا، ان کی موجودگی میں تو یہ فیصلہ ان کو کرنا تھا۔ ان کو بار بار مدینہ میں بھی لوگوں نے کہا کہ آپ اقدام کریں، ان باغیوں کی گردن مار دی جانی چاہیے، وہ اس کے لیے آمادہ نہیں۔ ان کا میں یہاں خون نہیں بہنے دوں گا، میں اپنی مدافعت میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ ان کے فیصلے کی وجہ سے، اور پھر یہ کہ خیال بھی لوگوں کا، آپ سارے حالات پڑھیں تو یہ تھا کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، آ گئے ہیں، چڑھ دوڑے ہیں، کچھ مذاکرات ہوں گے، کچھ بات ہوگی، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ یعنی جس طرح سیدنا عثمان نہیں چاہتے کہ خون ریزی ہو تو بات چیت سے حل ہو جائے گی بات، کوششیں بھی ہوئیں اس کی، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نوبت وہاں پہنچ جائے گی کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو ہو گیا وہ معاملہ، اس میں سیدنا عثمان کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ وہ چاہتے تو بلا لیتے، چاہتے تو پہلے سے لوگوں کو مطلبے کرتے، کیونکہ آثار نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جنگ مدینے میں کرنا پسند نہیں فرمایا۔ اچھا نقطہ آپ نے واضح کیا، محض لوگوں کی اطلاع کے لیے غام صاحب نے اس پوری گفتگو میں کسی، اس کو آپ کہتے ہیں خبر واحد، کوئی تاریخی حکایت، اس کو پیش نہیں کیا، بلکہ جو مسلمہ چیزیں ہیں اور جو علم اور عقل کہتے ہیں اس کو رکھا ہے۔ غام صاحب میں نے جب مطالعہ کیا اس موضوع پہ تو یہ چیزیں بھی سامنے آئیں کہ باقاعدہ خط و کتابت ہوئی ہے سیدنا عثمان اور امیر شام اس وقت کے جو تھے سیدنا امیر معاویہ، اور انہوں نے ان کو آفر کی کہ آپ یہاں کوفہ تشریف لے آئیں، انہوں نے اس کو ڈکلائن کیا، انہوں نے یہاں تک آفر کی کہ میں یہاں بھیجتا ہوں، تب بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کے پیغمبر کے اس شہر کے اندر خون ریزی نہیں چاہتا۔ تو یہ چیزیں بھی مواد موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ یعنی اس کی بڑی کوششیں ہوئی ہیں، خود مدینہ کے اپنے لوگوں میں سے بھی بعض لوگوں نے یہ کہا وہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ یعنی مجھے تو ان کے اس راضی نہ ہونے سے اختلاف ہے، ان کو ان باغیوں کی گردن مار دینی چاہیے تھی، یہ کسی کا کام نہیں ہے۔ میں نے ایک مرتبہ لکھا بھی تھا کہ ان کی جگہ سیدنا عمر ہوتے تو اس کی نوبت نہ آتی۔ انہوں نے اپنی جان دے دی۔ یہاں پر بھی دیکھیے حسن نیت کا پہلو ہے، لیکن وہ عثمان نہیں تھے محض، وہ اس وقت مسلمانوں کے حکمران تھے، اور اس منصب کی حفاظت ان کو کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح کے باغی اگر روز آ کے قبضہ کر لیں تو حکومت کا نظم نہیں چل سکتا۔ میرا خیال ہے کہ ان کی غیر معمولی کریم النفسی، ان کی شرافت طبع اور ان کا اپنی ذات کے لیے جنگ سے گریز، یہ اس بڑے حادثے کا باعث بن گیا۔ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم سب بھی بیان کیجیے گا کہ ملوکیت کا نظام شروع ہوا، اس سب کے بارے میں جو کچھ اعتراضات ہیں وہ سیدنا امیر معاویہ پہ کیے جاتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ سے پہلے خود سیدنا علی جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ان کی جانشینی پر انہی کے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فائز ہوئے۔ تو اگر حقیقت کی نظر سے کوئی آدمی کہنا چاہے تو یہ
تاریخی لحاظ سے، زمانی لحاظ سے نہیں کہے گا کہ اگر ملوکیت یہی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا آئے گا تو پھر اس کا باقاعدہ آغاز تو خود سیدنا علی کے عہد میں ہو گیا نا؟ میرے نزدیک تو جتنی قیادت اس وقت تھی وہ ملوکیت ہی کے اصول پر کھڑی تھی، کوئی بھی ہوتا. یعنی اگر سیدنا ابو بکر کے صاحبزادے کو حکومت دی جاتی تو صاحبزادہ ہونے ہی کی وجہ سے ان کی یہ حیثیت تھی. اسی طرح کا معاملہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کا تھا. یہی صورتحال سیدنا حسن کی، سیدنا حسین کی تھی. تو ہوا کیا تھا؟ وہی ہوا جو دنیا میں ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ تھے، 8 10 12 لوگ ہی ہیں نا جو بہت بڑے لوگ تھے اور جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیادت سنبھالی. میں نے عرض کیا تھا کوئی 1 سوا لاکھ کے قریب اس وقت صحابہ کرام ہیں، انہی کے پاس اقتدار ہے، انہی کے درمیان امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں. انہوں نے جو قیادت اس وقت تک پیدا کی ہے وہ قیادت ختم ہو گئی تھی. یعنی اگر ان میں سے کوئی 2 4 لوگ رہ گئے تھے تو وہ بھی جنگ جمل میں ختم ہو گئے. یہ صورتحال ہے جو اس وقت درپیش تھی. اب جو قیادت سامنے تھی وہ اصل میں صاحبزادگان تھے. یعنی جو بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے مسلمانوں کی قیادت کے، ان کی اولاد میں بعض جو نمایاں یا ممتاز لوگ تھے انہی کی جانب لوگوں کی نگاہ پڑ سکتی تھی. تو یہ صورتحال تھی. سیدنا علی نے البتہ یہ نہیں کیا کہ وہ ان کو نامزد کر دیں یا کہیں، انہوں نے صرف یہی کہا کہ یہ لوگ خود فیصلہ کر لیں. تو لوگوں کی نگاہ بھی انہی خاندانوں پر پڑتی ہے. ہونا تو لازماً انہی میں سے کسی کو تھا. اب سوال یہ ہے کہ کون اس وقت نظم و نسق کو قائم کر سکتا تھا، کون اتنی بڑی سلطنت میں وہ عصبیت فراہم کر سکتا تھا کہ خانہ جنگی ختم ہو جائے، سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں. تو معاویہ رضی اللہ عنہ اور بنو امیہ اپنا اقتدار اتنا مضبوط کر چکے تھے اور ایسی جمعیت اور حمایت پیدا کر چکے تھے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ جمعیت اور وہ حمایت کسی اور شخص کی طرف موڑی جا سکے. یعنی جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کیا وہ فیصلہ قابل عمل ہوگا. تو یہ بات کہ یہ سب بنو امیہ اور یہ ساری قوت اور جو کچھ اب تک فراہم ہوا ہے یہ محض معاویہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کسی اور شخص کی طرف رخ کر لے گا، یہ اس کو اپنا لیڈر مان لے گا. یہ ذرا یہاں پر جو ہمارے ہاں لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں اپنے کارکنوں کو بتائیے کہ آج آپ نے فلاں کو لیڈر بنایا ہوا تھا، پرسوں سے فلاں کو بنا لینا ہے. یہ کوئی آسان کام ہے؟ نہ عصبیت اس طرح تبدیل ہوتی ہے، نہ لوگوں کے جذبات ایسے تبدیل ہوتے ہیں، نہ وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس لیے کہ حکومت کو تو پھر طاقت چاہیے نا، زور بازو چاہیے. محض لوگوں نے کو ووٹ دے کے گھر سے واپس نہیں آ جانا. اس وقت تو اس کا اندیشہ ہے کہ اگر کسی کی حکومت نہیں مانے گی تو جنگ ہو جائے گی اور کوئی راستہ نہیں. اگر جنگ ہو جاتی ہے کون لڑنے کے لیے تیار ہوگا؟ یہ سارے معاملات ہیں جن پر 3 4 سال غور کرنے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ حل اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اور یہ حل میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی مثالی حل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے وہ تو وہی ہے. اس کی کوشش کرو کہ تم لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکومت قائم کرو. لوگوں کی رائے انہوں نے بھی لی، لیکن لوگوں کی جو رائے بھی سامنے آئی وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ یہ چلے گا نہیں نظام اگر اس کو ایک خاندان میں نہیں رکھا گیا. ایک نقطہ واضح ہو گیا. اچھا ہم سب اس پورے کے پورے سینیریو میں سیدنا حسن کا جو رول ہے، کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی کی شہادت کے بعد جب ان کو نامزد کیا گیا تو کوئی 40,000 کے قریب لوگوں نے باقاعدہ بیعت کی. وہ اگر چاہتے تو ان کے ساتھ بھی یہ عصبیت کھڑی تھی. خود سیدنا علی کی مظلومانہ شہادت کے بعد شاید جذبات لوگوں کے اور بھڑکتے، لیکن انہوں نے اس سب کو پس پش ڈالتے ہوئے صلح کی طرف قدم بڑھایا اور جو طاقت ان کو موجود اور حاصل بھی تھی اس سے بھی دستبرداری کا اعلان کیا. یہ خود سیدنا حسن کا یہ جو پورا اقدام ہے سیاست کے زاویے سے اگر دیکھتے ہیں تو کس طرح کی آپ کی جو کچھ تاریخی معلومات ہمیں حاصل ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شروع سے یہی رائے تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ اس وقت ان باغیوں کے کہنے پہ اقتدار نہیں سنبھالنا چاہیے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو گورنروں کو معزول کرنے کا اقدام کیا گیا، خاص طور پر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسی طاقتور شخصیت کو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ان کی آراء ذرا مختلف تھیں اس معاملے میں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آراء دے ہی سکتے تھے. فیصلہ سیدنا علی کو کرنا تھا. جو ہمدردی کی آپ نے بات کہی ہے وہ نہیں پیدا ہو سکتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت خارجیوں کے ہاتھ سے ہوئی تھی. یعنی ایسا نہیں ہے جنگ جمل لڑنے والوں کے یا جنگ صفین لڑنے والوں کے ہاتھ سے معاذ اللہ شہادت ہو گئی. شہادت خوارج کے ہاتھ سے. خوارج خود سیدنا علی کے لشکر کے لوگ تھے. یہ آپ دیکھیے نا کہ خود ان کے خلاف ان کے اندر سے بغاوت ہو چکی تھی. خوارج کون تھے؟
یہ ان کے ساتھی ہیں. تحکیم پر جب وہ راضی ہو گئے کہ آئیے بیٹھ کے کچھ صلح صفائی کی بات کر لیتے ہیں، ثالثی کرا لیتے ہیں، تو انہوں نے بغاوت کر دی. تو بغاوت کر کے الگ ہوئے تھے. تو آخری جنگ جو جنگ نہروان ہے وہ انہی سے لڑی گئی ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جو لوگ اس وقت اس خلفشار کا باعث بن رہے ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے. تو تینوں کے بارے میں منصوبہ تھا. یعنی حملہ سیدنا معاویہ پر بھی ہوا، عمرو بن العاص پر بھی ہوا، اور سیدنا علی پر بھی ہوا. سیدنا علی پر ہونے والا حملہ کامیاب ہو گیا. اس وجہ سے کوئی ہمدردی کی لہر اس طرح نہیں اٹھ سکتی تھی. تو یہ بھی واضح ہو گیا. اچھا ہم سے بتائیے گا کہ اللہ کے پیغمبر کی ایک نصیحت، ایک معاملے کے بارے میں رائے جو سیدنا ابوبکر نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں پیش کی کہ بھائی میرے بعد قریشی کے اندر سے جو ہے وہ تمہارا امیر کا انتخاب ہوگا. سعد بن عبادہ جو ہیں، آپ نے خود بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ایک امیر جو ہے ان سے کر لو، مدینہ والوں میں سے ایک یہاں سے کر لو. تو جب اللہ کے پیغمبر کی ایک بات وہاں پہ پہنچا دی گئی تو وہ جو صحابی رسول ہیں سعد بن عبادہ گویا کہ وہ اس بات کو نہیں مان رہے اور وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک مجھے بنا لو اور ایک ان کو بنا لو. جب یہ بات سیدنا صدیق نے پیش کی تو جتنی بھی روایات ہیں ثقیفہ کے حالات جن میں بیان کیے گئے ہیں وہ سب اس پر متفق ہیں کہ انہوں نے خطاب ہی سعد بن عبادہ کو کیا. وہی اس وقت رہنما تھے. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے قریش کے مقابلے میں جو لیڈرشپ تھی وہ سعد بن عبادہ ہی کی لیڈرشپ تھی. تو ان سے خود سیدنا صدیق نے پوچھا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا؟ انہوں نے تصدیق کی. انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا صدق تھا، آپ درست کہہ رہے، حضور کا فیصلہ یہی تھا. ان کے اس تصدیق کرنے ہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اپنے ساتھی اور انصار کے سب لوگ وہ ٹوٹ پڑے بیعت کرنے کے لیے سیدنا صدیق کی. بلکہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ خطرہ ہو گیا کہ روندے جائیں گے. لوگ اس طرح جذبے کے ساتھ اٹھے کہ اگر حضور کا فیصلہ یہی ہے تو بس ٹھیک ہے اس معاملے میں. تو انہوں نے اس فرمان کی نفی نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ یہ فرمان غلط ہے یا میں اس کو نہیں مانتا، کچھ نہیں کہا. تو پھر کیوں اپنے آپ کو تجویز کیا؟ وہ جانتے تھے فرمان موجود؟ یہ تو پہلے انہوں نے تجویز کیا جب غالباً وہ متنبع نہیں تھے. تو اس کے بعد انصار بھی اس وقت بحث کر رہے تھے، وہ بھی ان کے حامی تھے. ظاہر ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی سال 2 سال پہلے پیش آیا، وہ بعض وقت ذہن سے نکل چکا ہوتا ہے. سیدنا صدیق نے جب یاد دلایا تو سب انصار مان گئے کہ یہ بالکل درست بات ہے، ایسے ہی تھا. ٹھیک، ہم سب ایک تبصرہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. سننے والے نے آپ کی پوری گفتگو پہ کہا کہ آپ بنو امیہ کے دور کی تعریف کرتے ہیں. عرض یہ تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ سیدنا حسین کو بھی اسی دور میں شہید کیا گیا، امام زین العابدین کو بھی زہر اسی دور میں دیا گیا، امام زید کو بھی اس دور میں بے رحمانہ مارا گیا، امام مالک کو بھی کوڑے انہوں نے لگائے، امام حنیفہ کے دور میں بھی ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ زہر دے کے شہید کیا، امام احمد بن حنبل کے دور میں بھی ان کو کوڑے لگے. تو عرض یہ ہے کہ دین کی خدمت علماء اور محدثین نے کی، نہ کہ بنو امیہ نے. بنو امیہ کی تاریخ ظلم سے بھری پڑی ہے. یہ بات ہے کہ امام احمد بن حنبل کو بھی کوڑے مارنے کے لیے بنو امیہ کو قبروں سے اٹھایا گیا ہے. اس میں بہت سی تاریخی غلطیاں ہیں، ایسا ہوا ہی نہیں ہے کچھ بھی. باقی یہ ہے کہ حکومتوں کے معاملات میں جب بغاوت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو بغاوت سے کیسے نمٹنا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ باغی بھی یعنی بغاوت کرنے والے بھی اقدام کرتے ہیں اور حکومت بھی اقدام کرتی ہے. میں سیدنا حسین کے اقدام پر یہ تبصرہ کر چکا ہوں کہ انہوں نے بغاوت کا کوئی اقدام ابھی نہیں کیا تھا. حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہ جا رہے تھے. ان کو اطلاعات یہ تھیں کہ کوفہ ان کے والد کا مرکز رہا ہے، وہاں ان کے والد کے بہت چاہنے والے ہیں، وہاں انہیں حمایت میسر آئے گی. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغاوت پیش نظر تھی یا کوئی اقدام پیش نظر تھا، اگر آپ بغاوت کا لفظ نہ بھی استعمال کریں. انہوں نے کوئی اقدام کیا نہیں. اسی لیے ان کی شہادت کو مظلومانہ شہادت ماننا چاہیے. جب اقدام نہیں کیا تو حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ معاملات کرے، مصالحت کرے، بیٹھے گفتگو کرے، اور اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی اور چیز نہیں ہو رہی تو زیادہ سے زیادہ گھر میں نظر بند کر دیا جائے، گرفتار کر لیا جائے. یہ صحیح نہیں تھا کہ اس میں نوبت وہاں تک پہنچا دی جائے. اور وہ یہ واضح بھی ہو جاتا ہے کہ نوبت اس لیے پہنچی کہ ان سے ایک ایسی بات پر اصرار کیا گیا جسے انہوں نے اپنی عزت نفس کے خلاف خیال کیا. جب بڑے لیڈروں کے ساتھ آپ کا معاملہ پڑتا ہے تو وہاں ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر نے بھی ہم کو یہ ہدایت کی ہے، انسان بعض اوقات اپنی عزت کی حفاظت کے لیے جان دے دیتا ہے. اس طرح کی صورت نہیں پہنچانی چاہیے. تو یہ اس کے وجوہ اسباب ہیں. اس میں یہ باتیں تو بس ایک جیسے ہمارے ہاں لوگ تقریر کرتے ہیں اس طرح بیان کر دی گئی ہیں. امام مالک کو بھی انہوں نے کوئی کوڑے نہیں مرائے.
نقطہ واضح ہو گیا. اچھا مطلب یہ جو قریش کو جب ان کی خلافت قائم ہو گئی اور نظر آ رہا تھا کہ اہل مدینہ کے اندر بھی ایک طلب موجود ہے سعد بن عبادہ کا ایک طرح سے خود اپنے آپ کو پیش کرنا، تو ان کی خلافت کے انعقاد کے بعد کوئی قاضی کو گورنر کو مدینے سے بھی لگائے تھے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں انہوں نے لگایا. اس کے بعد سب کچھ اپنا ہی جو تھا اسی میں تقسیم کیا. اہل مدینہ کو اقتدار میں شریک کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ فیصلے کہ بر وقت کیے جاتے ہیں، حالات کے لحاظ سے کیے جاتے ہیں. اس میں آپ بیٹھ کر یہ مشورے کیوں دینا شروع کر دیتے ہیں؟ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسی صورت پیدا ہوئی ہے کہ ایک ہی صوبے سے سب لوگوں کو تقرر کرنا پڑ گیا. وزیر اعظم بھی وہیں سے ہے، صدر بھی وہیں سے ہے، سینٹ کا سربراہ بھی وہیں سے ہے، اور بعض موقعوں پر ہم اس پہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اس کو تقسیم کر دیں. تو ہر چیز کو الگ سے دیکھنا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوٹا سسٹم ہی ہر جگہ اختیار کر سکتے ہیں. لوگوں کی صلاحیت دیکھنا پڑتی ہے، کون نظم و نسق سنبھالے گا، معاملات کیا ہوں گے. آج کے زمانے میں بیٹھ کر اس حاضر کو ماضی میں داخل کر کے جو فیصلے سنائے جاتے ہیں یہ بالکل ناقابل فہم ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ کسی شریف النفس آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ بہت شائستگی کے ساتھ یہ ہے کہ جو حالات ہمیں معلوم ہوئے ہیں ان میں یہ فیصلہ مجھے درست معلوم نہیں ہوتا. بس اس سے زیادہ کیا ہے، فیصلہ اس وقت کے لوگوں نے کرنا ہے. بر وقت جو وہ حالات دیکھیں گے اس کے لحاظ سے فیصلہ کریں گے. یہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اس طرح کے معاملات میں فتویٰ دینا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ ایک نقطہ واضح ہو گیا. ایک اور تبصرہ ہم صاحب کی خدمت میں خاتمے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ عباسی امویوں سے کہیں بہتر تھے، انہوں نے امویوں کے برعکس نئے مسلمانوں پر جزیہ نافذ نہیں کیا. مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد اسلام کے دائرے میں آئے، اس سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا. وہ غیر عربوں کی طرح متعصب نہیں تھے. اس کے برعکس اسپین میں جہاں عبد الرحمن اول نے سلطنت کے زوال کے بعد امی سلطنت قائم کی تھی، اسلام قبول کرنے کی شرح بہت کم رہی اور اس کے بعد اسلام کی دعوت بھی اسپین اور وہاں پر نہیں پھیلی. میں تو کسی خاص خاندان کا کوئی مقدمہ نہیں لڑ رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے اقدامات کی نوعیت کیا تھی، اور بنو امیہ نے اس کے بعد جو حکومت قائم کی وہ ایک بادشاہت تھی. خواہ وہ یہاں قائم ہوئی یا وہ ہسپانیہ میں قائم ہوئی. تو بادشاہت میں کسی اقدام پر آپ کو اتفاق ہوگا، کسی پر اختلاف ہوگا، لیکن یہ جو داستان سرائی کی گئی ہے اس کو بھی اگر آپ تاریخ کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ ایسے نہیں ہے. واضح ہو گیا. شاہ صاحب یہ بتائیے گا، بہت سارے محققین قریب عہد کے انہوں نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے. ایک بڑا معروف نام آتا ہے ہمارے محمود عباسی صاحب کا، ان کی کئی کتابیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کربلا جو ہے یہ تو آتا ہی نہیں تھا کوفے کے رستے میں، تو کہیں دمشق کے رستے میں آتا تھا، اور یہ جو کچھ ہمارے ہاں باتیں پھیلی ہوئی ہیں اس سے بالکل مختلف کہانی ہے خود واقعہ کربلا کی. اس طرح کے جو محققین ہیں ان کو بھی آپ نے پڑھا، کیا تاثر ہے آپ کو ان کے بارے میں؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی. جب واقعات بیان ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا تجزیہ کرنا، اس کی تحلیل کرنا یہ مورخین محققین ہی کا کام ہے، وہ کرتے ہیں. یعنی یہ متعین کیا جائے گا نا کہ جس جگہ جنگ ہوئی ہے یا وہ معرکہ پیش آیا تو کیا وہ کوفے کے قریب ہے، کیا وہ دمشق کے راستے میں ہے. یہ تو وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو آپ تاریخی روایات سے دیکھیں گے. دمشق بھی وہیں ہے اور وہ جگہ بھی وہیں ہے. تو اس کو اگر کوئی آدمی بیان کرتا ہے تو اس کے کچھ وجوہ اسباب بھی پھر بیان کیے جاتے ہیں. یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ غالباً وہ راستہ اختیار کر لیا گیا تھا کہ براہ راست یزید سے بات کر لی جائے، لیکن ان لوگوں نے جانے نہیں دیا. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اسی طرح اہل تحقیق سامنے لاتے رہتے ہیں. اصل میں ہمیں اپنا ذوق اور رجحان بدلنا چاہیے. اگر ہم تاریخی تحقیق کے اسلوب میں ان چیزوں کو پڑھیں، ان پر تنقید بھی کریں، اگر ان میں کوئی چیز غلط ہے تو اس کی نشاندہی بھی کریں، تو کوئی حرج کی بات نہیں. تاریخی واقعات جو اب پیش آ رہے ہیں، جو دنیا میں پیش آ رہے ہیں، ان سب میں 2-3 موقف ہوتے ہیں، ان کا جائزہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. ہم یہاں تک رہتے نہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جس طرح سے موجودہ زمانے میں اپنے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی طریقہ ہم ماضی میں بھی اختیار کر لیتے ہیں. تو محققین کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کا بلاگ تجزیہ کرتے ہیں، چیزوں کو ان کے صحیح مقام پہ رکھ کے دیکھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ بدظنی سے کام نہ لیا جائے، اچھے پہلو سے چیزوں کو دیکھا جائے. اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کی صحیح توجیہ کی جائے، اخبار احاد کی بنیاد پر الزامات نہ لگائے جائیں، بلکہ ہر پہلو سے چھان پھٹک کر طے کیا جائے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے. اور یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ کسی سے غلطی نہیں ہوتی. میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں سیدنا عمر کے اجتہادات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. تو اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اقدامات سے بھی اختلاف ہوگا،
یعنی ایک جگہ پر باغیوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے. ابھی ہم سیدنا عثمان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کو کارروائی کرنی چاہیے تھی. ادب سے عرض کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بہت جلیل القدر شخصیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں. انہوں نے ایک فیصلہ کیا تو کہہ رہے ہیں نا، ادب کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اقدام کرنا چاہیے تھا. اب الٹ کے دیکھیے وہ اقدام کرتے. ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ یہ بحث ہو جاتی کہ یہاں تو بہت سخت اقدام کر دی، رسول اللہ کے شہر میں نہیں ہونا چاہیے، یہ رسول اللہ کے شہر میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، یا مسجد میں یہ کام کر دیا. تو کسی بھی اقدام کے بارے میں سب بحثیں ہوتی ہیں، وہ علمی طریقے سے کریں تو کوئی حرج نہیں. یہ جو فرقہ وارانہ اسالیب ہیں، یہ جو ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع ہے، یہ جو کسی کو مجرم ٹھہرا کے گفتگو کرنے کا طریقہ ہے اور سیاسی چیزوں کو سیاسی زاویہ نظر سے دیکھنے سے گریز ہے، میری ساری کاوش یہ ہے کہ میں کوشش کروں کہ آپ اس طرح دیکھنا سیکھیں. یعنی چیزوں کا جذباتی طریقے سے بیان کرنا، یہ جس طرح کے آپ بیان فرما رہے ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا. الزامات کی فہرست موجودہ زمانے میں ایک پارٹی سے کہیے دوسری کے خلاف، دوسری سے کہیے وہ پہلی کے خلاف پڑ دے گی. لیکن جب آپ تنقید میں جاتے ہیں تو ہر شخص کا ایک موقف ہوتا ہے. تو علم یہ کہتا ہے یا تحقیق یہ کہتی ہے کہ آپ دوسرے کے موقف کو اس کی جگہ پر بیٹھ کر پہلے بتائیں، اس کے بعد اگر آپ کا اختلاف ہے تو اس کو علمی اختلاف کے طریقے پہ بیان کریں. لیکن اتہام، الزام تراشی، لوگوں کو مجرم بنا کے کھڑا کر دینا، یہ طریقہ پروپیگنڈے کا طریقہ ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں مذہبی فرقے پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو یہ توفیق ہی نہیں ہوتی بلکہ سلب ہو جاتی ہے ان سے کہ وہ کسی چیز کا تجزیہ کر کے توازن سے کوئی رائے دے سکے. سر نقطہ واضح ہوا. واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر، 5 نشستوں پر غام صاحب سے گفتگو ہوئی. سیدنا علی سید امیر معاویہ کا اختلافات، 20 نشستوں پر مشتمل گفتگو. یزید کی ولی عہدی کی دین میں کیا حیثیت تھی، اس پر بھی ہم نے 3-4 نشستوں پہ گفتگو کی. اور پھر اس تمام موضوعات پہ جو کچھ ضمنی، توضیحی، تنقیدی، اطلاقی نکات پیش کی جاتے تھے، 7 نشستوں پر مشتمل کم و بیش 40 گھنٹے کی یہ گفتگو ہے. کوئی شخص غامدی صاحب کے ان موضوعات پر کیا آ رہا ہے، نقطہ نظر قائم کرنا چاہتا ہے، ضرورت ہے کہ وہ ساری بحث کو تفصیل سے، ترتیب سے سنیں. آخر میں ایک چیز بہت تواتر کے ساتھ لوگوں کی جانب سے بھی اعتراض یہاں بھی پیش کیا گیا، پچھلی نشستوں میں بھی، کہ اس سب کے بعد حدیث عمار کے بارے میں غامدی صاحب کی کیا رائے ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث عمار کے بارے میں بہت جلد ہمارے چینل پر ایک مختصر ڈاکومنٹری آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اس پر ہماری رائے وہاں پر سامنے آ جائے گی. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.